ये ऐश इशरत, ये शौकत कैसी? क्या तुम इस महल में रहकर गरीबों को भूखा मार दोगे? तुम आखिरत में इसका हिसाब कैसे दोगे ऐ मुआविया? तुम्हारे शहर में लोग गरीब हैं, यहाँ हर गली में फकीर है। तुम किस किस्म के हाकिम हो मुआविया? तुम कैसे हाकिम हो मुआविया? कैसे हाकिम हो तुम? हाँ ऐ अबू सुफियान के बेटे, अगर तुमने ये महल लोगों के पैसों से बनाया है तो ये नाइंसाफी, और अगर तुमने ये महल अपने पैसों से बनाया है तो ये इसराफ और हराम है। जुंदब, ये थैला अपने लिए ले लो, सोने से भरा हुआ है। कब से जुंदब माले गनीमत अपने लिए लेता है? कोई भी इस कारवां का माल नहीं छुएगा, क्योंकि ये माल गरीबों का है। समझ गए तुम? ए मुआविया, तुम अपने बाबा अबू सुफियान, अबू लहब और अल हाकिम के पास जाओ कि अगर उन्होंने गरीबों के साथ जुल्म और ज्यादती जारी रखी, जो भी कारवां शाम से आएगा या जाएगा, उस कारवां को जुंदब का सामना करना पड़ेगा। ज़ालिम हाकिमा ने मिल के हज़रत उस्मान को कहा कि मदीना तो रसूल छुड़ाता, हजूर दी मस्जिद छुड़ाती, और बुढ़ापे 80 साल का बुढ़ा वो और दी बच्ची नाल जंगल कर दिता, जला वतन कर दिता रब दे अंदर। और जिस साल ना मौत आई और उसका जनाजा अब्दुल्ला बिन मसूद अली पहुँच गया, पढ़िया सारी दुनिया के सामने बहुत मजलूमी की मौत मरे। और मक्के हज से गया, हज़रत उस्मान ने हुक्म लगाता भी किसी को दीन नहीं दस सकता। तो सही बुखारी च कि किसी आदमी ने आख्या, वो फतवे दे रहा सी, तेन पता नहीं तेरे से पाबंदी लगाती गई भी तू लोगों को दीन नहीं दस सकता। उस आख्या इतने मेरे तलवार रखती गए, और मैं समझा भी चलद्या भी मैं रसूलों की एक हदीस बयान कर सकता, मैं रुकना कोई, तुसी हुक्म दो जो मर्जी करते रहो। इक़्तिदार और सल्तनत और हुकूमत के एतबार से वो नमरूद और फिरौन का मकाम हासिल कर ले, वो नाकाम है, खाइब है, खासिर है, बर्बाद है। और अबू ज़र ग़िफ़ारी कामयाब है, चाहे उनके पास कुछ नहीं। इस्लाम का पहला रॉबिन हुड, एक ऐसा खामोश हीरो जो कि इस्लाम लाने से पहले ही अमीरों का माल लूटकर गरीबों के घरों में जाकर तकसीम किया करता। एक ऐसा सुपर हीरो जो कि इस्लाम की यानी दुनिया की सबसे कीमती दौलत मिलने के बाद पूरी ज़िंदगी इसको लोगों के अंदर तकसीम करता रहा, लेकिन उम्र के आखिरी हिस्से के अंदर इसको दीवाना कहकर अपने ही घर से जिलाद वतन कर दिया गया, और दूर सहरा बियाबान के अंदर जहाँ पर जानवर भी जाने से डरते थे, इस्लाम के इस हीरो की तनहा अपनी बीवी के साथ रहते हुए वफात हो जाती है। एक ऐसा सहाबी रसूल जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि इस आसमान के नीचे इस जैसा सच्चा शख्स इस वक्त और कोई नहीं, और ये मेरी उम्मत में ईसा इब्ने मरियम के जैसा है, यानी दुनिया और इसके मालो दौलत से इसको कोई लगाव नहीं है। एक ऐसा सहाबी रसूल जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तू दुनिया में अकेला आया था, अकेला ही दुनिया से जाएगा, और क़यामत के दिन भी अकेला ही उठाया जाएगा। यानी क़यामत तक जिस वीराने के अंदर आप दफन है वहाँ पर और कोई कब्रिस्तान भी नहीं बनेगा, ना कोई आबादी आएगी। मगर अफसोस कि आज भी ज़्यादातर मुसलमानों को फिक्शनल सुपर हीरोज़ मसलन सुपरमैन, बैटमैन, आयरन मैन के नाम तो पता होंगे, लेकिन इस असल ज़िंदगी के हीरो का कोई नाम तक नहीं जानता। हम बात कर रहे हैं सहाबी रसूल हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी की ज़िंदगी और इनके हालात को जानने के लिए पत्थर जैसा दिल चाहिए, क्योंकि उन्होंने इस्लाम के लिए वो कुर्बानियाँ दी हैं जो कि क़यामत तक याद रखी जाएंगी। इनका असल नाम था जुंदब बिन जुनादा, जो कि कबीला गफ़ार से ताल्लुक़ रखते थे, और ये मक्का और मदीना के दरमियान मौजूद एक इलाका था। वैसे तो ये कबीला डाका जनी और राजनी के लिए मशहूर था, मगर इन्हीं डाकुओं के अंदर इस्लाम लाने से पहले एक ऐसा इंसान था जो कि दिल से नेक और सच बोलने वाला, इंसाफ पसंद था, और उस शख्स को इस बात पर सबसे ज़्यादा तकलीफ होती थी कि अमीर और गरीब के दरमियान इतना ज़्यादा फ़र्क क्यों है। आखिर अमीर लोग गरीबों का हक मारकर हर सहूलत और ऐश से फ़ायदा उठाएं, और गरीब बस इसकी गुलामी करता हुआ नस्ल दर नस्ल मर जाए। ये खुदा का किस तरह का इंसाफ है। और इसी वजह से वो अरब के खसूसन मक्का के अमीर ताजरों मसलन अबू सुफियान का काफिला जो कि शाम से तिजारत के लिए जाया करता था, इसको लूट कर ये तमाम माल गरीबों के अंदर जाकर तकसीम कर दिया करते। और इसी नेक इंसान इस्लाम के रॉबिन हुड और सच्चे इंसान का नाम था अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। इस्लाम लाने से पहले भी अबू ज़र ग़फ़ारी वो शख्स थे जो कि ना सिर्फ गरीबों का हक दबाने वालों से नफरत करते थे, बल्कि बुतों की पूजा से भी सख्त नफरत थी इनको। ये तुम्हारा खुदा है? क्या ये तुम्हें बनाने वाला है? क्या ये आसमान का मालिक है? ये सिर्फ एक पत्थर है जो कुछ नहीं कर सकता। और वो अक्सर तन्हाई के अंदर एक खुदा की इबादत किया करते थे, क्योंकि इनके दिल में ये सवाल उठते थे कि क्या ये पत्थर और लकड़ी के बुत वाकई खुदा हो सकते हैं। उनको एक सच्चे खुदा की तलाश थी, जैसे कोई प्यासा पानी की तलाश में हो।
مگر مکہ میں ابھی تک رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا، مگر جیسے ہی آپ نے اعلان کیا تو انہوں نے اپنے بھائی کو مکہ بھیجا کہ جا کر خبر لاؤ کہ یہ نیا دین کیا ہے۔ ان کے بھائی نے واپسی پر آ کر بتایا کہ محمد نامی ایک شخص خدا کی عبادت کی بات کرتا ہے، وہی خدا جس کو تم تلاش کر رہے ہو۔ اب ابو ذر سے یہ سن کر کہاں رہ جانا تھا، وہ فوراً سے مکہ گئے اور وہاں پر کئی دن تک انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں ہی ڈھونڈنے کی کوشش کی۔ اب کسی اور سے آپ کے بارے میں نہیں پوچھ سکتے تھے، کیونکہ ان دنوں کے اندر اسلام لانے والوں کے ساتھ عرب کے مشرک سردار بہت زیادہ ظلم کر رہے تھے۔ آخرکار وہ ایک دن تھک ہار کر کعبہ کے سین میں بیٹھ گئے اور یہاں پر انہوں نے حضرت علی کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے پاس آ کر اخلاقاً سوال کیا کہ آپ کون ہیں اور یہاں پر کس کام سے آئے ہیں؟ ابو ذر غفاری نے بتایا کہ میں پردیسی ہوں اور یہاں پر کسی کام سے آیا ہوں، لیکن وہ کام کیا ہے میں فی الحال آپ کو بتانے میں کمفرٹیبل نہیں ہوں۔ حضرت علی نے سن کر کہا کہ آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، آپ میرے مہمان ہیں۔ 3 دن تک ابو ذر غفاری حضرت علی کے ہاں مہمان رہے، نہ حضرت علی نے پوچھا کہ وہ کام کیا تھا، نہ حضرت ابو ذر غفاری نے ان کو بتایا۔ آخرکار تیسرے روز گھر کو چھوڑ کر جاتے ہوئے ابو ذر غفاری نے دل میں سوچا کہ یہ شخص تو انتہائی نیک اور شریف آدمی ہے، کیوں نہ اس سے دل کی بات کی جائے۔ لہٰذا حضرت علی سے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ کیا تم محمد کو جانتے ہو؟ حضرت علی نے فرمایا کہ جی ہاں، واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں اور میں انہی کے دین پر ہوں۔ اور یوں ان کی اسلام کی تلاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر ختم ہوئی، کیونکہ رات کی تاریکی کے اندر حضرت علی ان کو لے کر رسول اللہ کے پاس پہنچے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی چند آیات پڑھ کر سنائی تو وہ فوراً بول اٹھے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں غفاریوں کے قبیلے سے جندب ہوں، مجھے دین کے بارے میں بتائیے تاکہ میرے دل میں اس کا نور بس جائے۔ اب ابو ذر غفاری اسلام میں کتنا اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ اسلام قبول کرنے والے 5ویں یا پھر 6ٹھے شخص تھے۔ ایمان لانے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو نصیحت کی کہ اپنے ایمان کو خفیہ رکھو، کیونکہ مکہ کے لوگ بہت سخت ہیں، تم پر ظلم کریں گے۔ لیکن حضرت ابو ذر غفاری کی فطرت کیونکہ نڈر تھی تو انہوں نے فوراً کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اے قریش، میں مسلمان ہو گیا ہوں اور مجھے اب کسی بات کا کوئی خوف نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اس اعلان کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہونا تھا جو کہ مکہ کے باقی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، ان کو بھی بری طرح سے مارا گیا۔ لیکن ابو ذر غفاری نے پھر بھی جواب دیا کہ محمد سچے ہیں، میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا چاہے اب میری جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ ہوتا ہے اصل سپر ہیرو۔ یقین کریں اگر آپ ایک صحابی کی زندگی کو پڑھیں، ان کی قربانیاں دیکھیں تو ہر صحابی آپ کو اپنے اپنے انداز کے اندر ریئل لائف کا سپر ہیرو نظر آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی سادگی، صداقت اور تقوی کی تصویر تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی مال و دولت کو اہمیت ہی نہیں دی، صرف اتنا مال خود پر لگایا جو کہ زندہ رہنے کے لیے ضروری تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ابو ذر غفاری سے زیادہ سچا انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ زہد میں یعنی دنیا سے بے پرواہی کے اندر عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہیں جو کہ دنیا سے بالکل بے پرواہ تھے۔ اسلام لانے کے بعد وہ اپنے قبیلہ غفاری واپس پہنچے جو کہ مدینہ سے تقریباً 80 سے 90 میل کی دوری پر موجود تھا، اور یہاں پر اپنی ماں اور اپنے بھائی کو بھی اسلام کی دعوت دی۔ ان دونوں نے تو اسلام خوشی سے قبول کر لیا، لیکن بتوں کی پوجا کرنے والے ان کے قبیلے کو جب یہ دعوت دی گئی تو انہوں نے ابو ذر غفاری کو کہا کہ ہمارے قبیلے سے نکل جاؤ، اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ تم نے ایسی باتیں کر کے ہمارے خدا کو ناراض کیا اور اسی وجہ سے یہاں پر بارشیں آنا ایک لمبے عرصے سے بند ہو چکی ہیں۔ اور پھر یہ لوگ باقاعدہ چیلنج کر کے کہنے لگے کہ اگر تو واقعی سچا ہے تو اپنے رب سے بارش کے لیے دعا کر، پھر ہم تیرے رب پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری نے یہ سنا تو ایک بڑے میدان کے اندر جا کر اللہ سے بارش کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، اور دیکھتے ہی دیکھتے آسمان بادلوں سے بھر گیا، فوراً سے بارش شروع ہو گئی۔ اس کرامت کو دیکھ کر سب کے دل پگھل گئے اور پورا کا پورا قبیلہ ابو ذر غفاری کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ اپنے قبیلے کے ساتھ رہتے ہوئے وہ ابتدائی غزوات جیسا کہ غزوہ بدر، احد، خندق وغیرہ کے اندر شامل نہیں ہو سکتے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو انہی دنوں کے اندر ابو ذر غفاری بھی مدینہ کے اندر آ کر شفٹ ہو گئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود آپ کے لیے ایک پاک سیرت بیوی دیکھ کر آپ کا نکاح بھی کروایا۔ اس کے بعد ابو ذر غفاری دن رات مسجد نبوی کے اندر رہتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب بیٹھتے، آپ سے قرآن سنتے، سوال کرتے، اور جو کچھ بھی سیکھتے اسے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے، اور ان کا زیادہ تر وقت عبادت، ذکر الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں گزرا۔
اس شخص کو دنیا کی لذتوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کیونکہ ان کا دل صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھرا ہوا تھا۔ ان کی ٹوٹل نیٹ ورتھ تھی صرف ایک چادر، چند بکریاں اور کھجوروں پر گزارا کرنا۔ آخرکار وقت آتا ہے غزوہ تبوک کا، اور قرآن کریم کے اندر آیات نازل ہو گئی کہ جو اس غزوہ کے اندر شرکت نہیں کرے گا وہ منافق ڈکلیئر ہوگا، سوائے ان لوگوں کے جن کے پاس واقعی کوئی جینون بہانہ موجود ہو جنگ کے اندر شرکت نہ کرنے کا، کیونکہ مسلمانوں کو رومن حکومت سے ٹکرانا تھا اور کیسر روم کی 1.5 لاکھ کی فوج عرب کے بارڈر پر پہنچ چکی تھی اور مسلمانوں کے لیے ڈو اینڈ ڈائی کی صورتحال تھی۔ مدینہ سے تبوک کا فاصلہ تقریباً 700 کلومیٹر ہے۔ اب منافقین نے آ کر جنگ سے بچنے کے لیے بہانے بنا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ وہ جنگ کے اندر شامل نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے نبی نے سب کی ظاہری باتوں کو سن کر مان لیا، چاہے ان کے دل میں جو کچھ بھی ہو۔ اب جنگ کے لیے مسلمانوں کی فوج آگے چل پڑی، لیکن ابو ذر غفاری پیچھے رہ گئے کیونکہ ان کے اونٹ نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا۔ بار بار کی کوشش کے باوجود وہ نہیں اٹھا، کیونکہ وہ کوئی مکینیکل سواری تو تھی نہیں جس کو سٹارٹ کر کے وہ صحرا کے اندر نکل پڑتے۔ بار بار کی کوشش کے باوجود بھی وہ نہیں اٹھا۔ اب حضرت ابو ذر غفاری چاہتے تو اسی بات کو بہانہ بنا کر مدینہ رک سکتے تھے، کیونکہ 700 کلومیٹر کا سفر اونٹ کے بغیر، اور وہ بھی ساز و سامان کے ساتھ جو کہ اونٹ پر لادنا تھا، بھلا اور کیسے ممکن تھا؟ مگر وہ کیونکہ ابو ذر غفاری تھے جو کبھی پیچھے نہیں رہ سکتے تھے، تو انہوں نے اپنا ساز و سامان اپنی کمر پر لادا اور پیدل بیابان صحرا کی طرف، تبوک کے راستے کی طرف نکل پڑے، بالکل پیدل اور اپنے اوپر وزن اٹھا کر ایک تپتے صحرا کے اندر۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں، آپ کی روح تک کام جائے گی، کیونکہ آج کے ٹائم کے اندر بھی آپ اس طرح سے سفر کرنے کا سوچ ہی نہیں سکتے۔ جس جگہ مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام فیڈ بیک دے رہے تھے کہ فلاں شخص بھی جنگ میں شرکت کے لیے شامل نہیں ہوا، آپ کا فلاں ساتھی بھی نہیں آیا۔ اور جب حضرت ابو ذر غفاری کا نام آیا تو آپ نے فرمایا کہ جو کچھ بھی ہو، ابو ذر غفاری پیچھے نہیں رہ سکتا۔ صحابہ کرام نے دور سے دیکھا کہ تپتے صحرا کے اندر گرد و غبار کے اندر ایک شخص ہے جو کہ اپنی کمر پر عمر رسیدہ ہو کر بھی سامان اٹھا کر تبوک کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن اس شخص کی شکل واضح نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تو ابو ذر ہو جا۔ اور جب وہ قریب ہوئے تو صحابہ کرام نے پہچان لیا کہ یہ واقعی ابو ذر غفاری ہیں، جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو ذر کو دیکھو اکیلا آ رہا ہے، اور اسی طرح سے دنیا سے اکیلا جائے گا اور قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اکیلا اٹھایا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت ابو ذر کو فرمایا تھا، جس کا مفہوم ہے کہ ابو ذر یہ احد پہاڑ دیکھ رہے ہو، اگر مجھے اس پہاڑ کے برابر بھی سونا مل جائے تو میں شام ہونے سے پہلے اس پورے کے پورے پہاڑ کو اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر دوں گا۔ اب آپ ذرا سوچیں کہ جس صحابی نے رسول اللہ سے اس طرح کی حدیثیں سن رکھی ہوں، وہ کیسے اپنے سامنے لوگوں کو دنیا کے مال و دولت، عیش و عشرت کے اندر پڑتا دیکھ کر خاموش رہ سکتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب خلافت قائم ہوئی اور اسلامی سلطنت بڑھنے لگی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر حضرت ابو ذر نے دیکھا کہ دولت کا انبار لگ چکا ہے، دولت کی ریل پیل ہے، لوگوں کے وظیفے لگ رہے ہیں اور امیروں کے محلات بننے لگے ہیں، تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آ گئی کہ میری امت کا فتنہ مال ہے۔ لہٰذا انہوں نے لوگوں کو قرآن کریم کی وہ آیات سنانا شروع کی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں، اللہ کی راہ کے اندر خرچ نہیں کرتے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ التوبہ ورس 34۔ اب ابو ذر غفاری کیونکہ سینئر ترین صحابہ میں شامل تھے جنہوں نے اسلام کو زیرو سے لے کر بلندیوں تک پہنچتے ہوئے دیکھا تھا، لہٰذا وہ درد دل کی وجہ سے بنا کسی خوف کے حق بات کو کہہ دیا کرتے۔ حضرت عثمان کے آس پاس موجود لوگ، خاص طور پر ان کا مشیر مروان، آپ کے کان بھرنے کی کوشش کرتا کہ ابو ذر غفاری آپ کے خلاف مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور یہی سوچ کر حضرت عثمان نے کہ ان کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر کوئی خانہ جنگی یا پھر اختلاف شروع نہ ہو جائے، اسی لیے ابو ذر غفاری کو ملک شام بھیج دیا گیا۔ ملک شام کی سرزمین اس وقت حضرت امیر معاویہ کے کنٹرول میں تھی، جہاں کے لوگ کچھ ہی سال پہلے مسلمان ہوئے تھے، ان کو دین سکھانا بھی ضروری تھا۔ اب شام پہنچ کر بھی ابو ذر غفاری نے اپنی عادت کے مطابق وہی مشن جاری رکھا، لوگوں کو اسی طرح کی حدیثیں سنایا کرتے، اور اسی بات کو لے کر ان کا حضرت معاویہ سے سخت اختلاف اور سخت بحث رہتی تھی کہ وہ کہتے تھے کہ تم لوگ تو رسول اللہ کے صحابہ میں سے ہو، اس طرح آپ کے فرمان کو چھوڑ کر اگر تم لوگ مال و دولت کو اکٹھے کرنے میں لگ جاؤ گے تو باقی امت کا کیا ہوگا؟ ابو ذر غفاری شام کے اندر بھی مدینہ کی طرح لوگوں کو حدیثیں سنایا کرتے کہ جو شخص مال و دولت جمع کر کے زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن یہی مال اس کے گلے کا پھندا ہوگا۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب تم دیکھو کہ امت کے لوگ سونا چاندی جمع کر رہے ہیں تو ان پر مٹی ڈال دو۔ اب ان کی باتوں کا اثر یہ ہوا کہ شام کے عام لوگ بھی دولت مند لوگوں کے طرز زندگی پر سوال اٹھانے لگے۔ حضرت معاویہ کو بھی ان کی انہی باتوں سے لگنے لگا کہ حضرت ابو ذر کی باتوں میں آ کر کہیں لوگ مجھ سے بغاوت نہ کر بیٹھیں،
لیکن سینئر ترین صحابی رسول ہونے کی وجہ سے وہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے سوائے اس کے کہ خلیفہ کو شکایت کریں کہ وہ ان کو مدینہ واپس بلا لیں، اور انہوں نے بالکل ایسا ہی کیا۔ حضرت عثمان کے حکم پر ایک بار پھر سے حضرت ابو ذر غفاری کو مدینہ بلا لیا گیا۔ حضرت معاویہ نے ان کو ایک سرکش اونٹ پر بٹھا کر اپنے دوست سپاہیوں کے ساتھ مدینہ روانہ کیا تو یہ انتہائی بے سر و سامانی کی حالت کے اندر، کمزور حالت کے اندر مدینہ پہنچے۔ سینئر ترین صحابی رسول ہونے کی وجہ سے لوگوں کا جمگٹا ان کے گرد جمع ہو گیا، اور لوگ چاہتے تھے کہ آپ ان کو اللہ کے رسول کی حدیثیں سنائیں، اور مدینہ پہنچ کر یہاں پر بھی اپنی عادت کے مطابق انہوں نے وہی حدیثیں بیان کرنا شروع کر دی جو کہ مال کو جمع کرنے کے خلاف تھیں۔ وہ کہتے تھے کہ میں وہی بات کہوں گا جو کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے کہی تھی، پھر چاہے اس کے لیے دنیا کے بادشاہ مجھ سے ناراض ہی کیوں نہ ہو جائیں۔ لہٰذا ایک بار پھر سے مسلمانوں کے اندر اختلاف کے ڈر سے حضرت عثمان نے ان کو اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے ابو ذر، آپ مدینہ سے کچھ دور کسی پرسکون جگہ پر چلے جائیں جہاں پر آپ عبادت اور ذکر الہی کے اندر مصروف رہ سکیں۔ اب یہ کیونکہ خلیفہ وقت کا حکم تھا جس کی اطاعت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود امت کو حکم دیا تھا، لہٰذا ابو ذر نے یہ سن کر جواب دیا، مجھے دنیا سے کوئی شکوہ نہیں، میں وہیں پر رہوں گا جہاں پر میرا رب چاہے گا۔ سچ تو یہ تھا کہ ابو ذر غفاری کو سچ بولنے کی یہ سزا دی گئی کہ اس سرزمین سے نکل جاؤ، اور یوں وہ اپنی ایک بیٹی اور بیوی کے ساتھ مدینہ سے نکل گئے۔ حضرت علی وہ اکیلے شخص تھے جو کہ مدینہ کی باؤنڈری تک حضرت ابو ذر کو الوداع کرنے آئے اور یہ کہہ کر رک گئے کہ اس سے آگے جانے کا مجھے خلیفہ وقت کا حکم نہیں ہے، میں ان کی اطاعت کا پابند ہوں۔ حضرت ابو ذر نے حضرت علی کو گلے لگایا اور کہا کہ اے علی، تم نے وہی کیا جو کہ رسول اللہ کے بعد ایک سچے مومن کو کرنا چاہیے تھا۔ اور یوں بڑھاپے کے اندر 80 سے 90 سال کی عمر کے اندر ایک بوڑھا، اس کی بیوی اور ایک بیٹی سنسان صحرا کے اندر مدینہ سے 3 دن کے فاصلے پر ایک سنسان وادی ربدہ کے اندر پہنچے، جہاں نہ کوئی پانی تھا، نہ کوئی سبزہ، نہ کوئی بستی جس کے اندر کوئی انسان بستا ہو، صرف ریت کے پہاڑ اور خاموشی۔ لیکن وہاں پر بھی ان کی زندگی عبادت اور تنہائی کے اندر گزرتی رہی، کیونکہ ان کو دنیا کی نہ فکر تھی اور نہ کسی سے کوئی شکایت۔ اور جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کی بیوی رونے لگی کہ یہاں پر آپ کو کوئی کفن دینے والا کوئی نہیں ہے، آپ کا جنازہ کون پڑے گا؟ پر حضرت ابو ذر غفاری کا رسول اللہ کے الفاظ پر ایمان اور یقین دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ فکر مت کرو، میں نے رسول اللہ سے سنا تھا جس کا مفہوم ہے کہ ابو ذر تو اکیلا دنیا سے جائے گا، پھر وہاں سے ایک مسلمانوں کا قافلہ گزرے گا جو تجھے کفن دے گا، یعنی تم فکر مت کرنا، تم پریشان مت ہونا۔ سو بیوی سے کہا کہ مجھے مدینہ کے راستے پر رکھ دینا، اللہ تعالیٰ میرا انتظام خود ہی کر دے گا۔ پہلا جو قافلہ گزرے اس سے کہنا کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، ان کی تدفین کر دو۔ اور بیوی نے وصیت کے مطابق بالکل ایسا ہی کیا۔ کچھ دن کے بعد یہاں سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ گزرا، اور یہ وہ شخص تھے جنہوں نے یہ حدیث حضرت ابو ذر کے بارے میں سن رکھی تھی۔ انہوں نے جب ابو ذر غفاری کو مردہ حالت کے اندر دیکھا تو پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جواب ملا کہ ابو ذر غفاری۔ یہ سن کر عبداللہ بن مسعود کی چیخ نکل گئی اور خوب رونے لگے اور فرمایا کہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی جب رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ابو ذر اکیلا آ رہا ہے اور اکیلا اسی طرح سے دنیا سے جائے گا، اور قیامت کے دن بھی اسی طرح سے اکیلا اٹھایا جائے گا۔ پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ابو ذر غفاری کو غسل دیا اور ان کو وہیں پر دفن کیا۔ حضرت ابو ذر غفاری کی وہ قبر آج بھی اسی ربضہ کے ویرانے کے اندر موجود ہے جہاں پر ان کی قبر کا کوئی نام و نشان موجود نہیں ہے، مطلب ایسی کوئی نشانی نہیں ہے کہ قبر کا نام و نشان معلوم ہو سکے۔ یہ قبر اکیلی ہے، خاموش ہے، لیکن پھر بھی ایک عظیم سچائی کی گواہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری کی قبر پر نہ کوئی دربار موجود ہے، نہ یہاں کوئی گدی نشین ہے، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جانور، اور نہ قیامت تک کوئی ہوگا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اولیاء کرام کے مزارات پر رش، ان کے عرس مبارک، ان کی کرامات اور ان کے زیادہ مرید ہونا ہی ان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے، تو کیا ابو ذر غفاری جیسا دنیا کا سچا ترین انسان اس دنیا سے ناکام گیا ہے؟ ذرا سوچئے گا ضرور۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔